تو मैं अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले पढ़ता हूँ, नज़र से गुज़रते हैं, कुछ उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं। तो बास गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ, ये तहरीरी एहतजाज कर रहा है, इसके महबूब ने इससे धोखा किया, फराड किया और अब ये कह रहा है सनम बेवफा। तो मैं कहता हूँ कोई इसे बताए कि प्यार करना था तो उससे करता जो हश्र के दिन भी वफा की रीत निभाना जानता है, जो हाथ पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। ये शिकायत नहीं होगी कि उसने मुझे छोड़ दिया, बल्कि दुनिया को कहेगा आओ इस महबूब के दामन में लिपट जाओ, ये लाज निभाना जानते हैं। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है मतस्सा या रसूल अल्लाह, हुजूर क़यामत कब आएगी? तो पूछा मा आदत तलहा, तूने उसके लिए तैयारी क्या की? तो उसने कहा कि मैं कसरत सौम की, कसरत सलात की बात नहीं करता, अगर ये सब कुछ उसके दामन में था तो नाज इस पे नहीं किया। कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदमी जिससे प्यार करे कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। सहाबा कहते हैं कि ईमान लाने के बाद हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, इसलिए कि हम रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं और रसूलुल्लाह के साथियों से प्यार करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हशर के दिन हम हुजूर के साथ उठाए जाएंगे। तो मोहब्बत का रब्त और रिश्ता और ताल्लुक़ उनसे कायम करो जिनकी मोहब्बत आदमी को नकम्मा नहीं करती, बल्कि नकम्मों को भी काम का बना देती। जिनको कोई पूछता नहीं था और जिनको ये भी मुआशरा हक नहीं देता था कि वो साथ बैठ के खाना भी खा लें, और जिनको साथ बैठाने और साथ चलने के काबिल नहीं समझा जाता था, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जौहर नसीब हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत बिलाल का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। और जब बिलाल आए तो काले रंग का हाथ चूम के आंखों से लगाते हैं और कहते हैं या बिलाल अंता सय्यदुना, बिलाल लोग तुझे गुलाम कहें उनकी मर्जी, मेरा तो तू आका लगता है ना। तो ये वो मोहब्बत है जो पस्त को बाला कर देती और पस्तियों से उठा करके बुलंदियों तक पहुंचा देती। तो हमने अपने दिल का रिश्ता और रब्त उस आका से जोड़ना है ताकि हम पस्तियों से निकल करके बुलंदियों की तरफ फाइजुल मराम हो जाएं। हमारी जिल्लत, हमारी रुसवाई और हमारी पसमानदगी का सबब यह है कि हमारा रब्त हुजूर से कमज़ोर हुआ, तो हम दुनिया के ऊपर जलील और रुसवा होकर रह गए। जब हुजूर से रब्त हमारा मजबूत होगा तो बहरो बर पे छा जाएंगे। हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ तहामा से गुजर रहे थे तो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। किसी ने कहा उमर 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और बच्चों की तरह रो रहे हो? कहा यही बात मुझे रुला रही है। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे इसी जगह पे 5 ऊंट दिए थे कि इनको लाइन में सीधा करो। मैं आगे वाला सीधा करता था तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता, मैं भाग दौड़ के दोनों को सीधा कर लेता तो दरमियान वाला टेढ़ा हो जाता। तो मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा कि एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते। कहा एक जमाना उम्र पे ऐसा था कि 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। आज 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है, शरक से लेकर गरब तक इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है। उमर से तो 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो सारी इज्जतें हमें नसीब हुई हैं तो हुजूर की दहलीज से नसीब हुई। और आज भी अगर हम उन अजमत रफ्ता को पाना चाहते हैं, हम उन्हीं कमालात को पाना चाहते हैं, तो हम फिर हुजूर की दहलीज पे आना होगा। इकबाल के सारे कलाम का रस निचोड़ें तो जो खुलासा और जो रस निकलता है वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। इकबाल कहता है हुजूर से वफा करो तो फिर लौह भी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, कलम भी तुम्हें दे देंगे, तुम जो चाहोगे लिख लोगे,
پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کی ذات سے مستحکم ہو جائے، اور ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے اس دامن کو چھڑانے کے لیے دیدہ اور نادیدہ کوششیں کی گئیں تاکہ ہمارا ربط حضور سے کمزور ہو جائے۔ شاعر مشرق، نقاد مغرب، ترجمان حقیقت اور حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ، جس نے اس امت کا مرض بھی دریافت کیا اور اس کا علاج بھی بتایا، وہ فرماتے ہیں عہد ما مارا زماد بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ ہمارے عہد نے، ہمارے عصر رواں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا، اس لیے کہ ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے میں نزاع میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ امتی بیٹھ کے نبی کا علم تول رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہہ رہا ہے ایک چھٹانک اور ڈال لو۔ کس کو تول رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا۔ عقل کے ترازو پہ مجھے شوق آئے تو میں آپ کو تول لوں، آپ کو شوق آ جائے چلو مجھے تول لو، لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو بھلا اسے تولا جا سکتا ہے؟ میں تو اپنے سیدھے لہجے میں کہا کرتا ہوں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو ابھی تک کنان کے کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اللہ وسعت نظر دے دے اور اللہ ادب نصیب فرما دے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، فرمایا کرتے تھے یار نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے، اور لوگ نزاع کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے، کبھی علم کو تولتے ہیں، کبھی نظر کو تولتے ہیں، کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا، نبی کے غلام کی بننے والی بیوی حور جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے، قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ سے آگے، اور وہاں سے حور دیکھتی ہے۔ بزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی۔ تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے۔ یہ ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا۔ یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا؟ اعظم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے۔ وہ کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تا مرسیں کافر ہو کے، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا ہے، یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جگ۔
یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی سانسوں کا شور، کہتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی مدینہ المنورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیار نور نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری نصیب ہو۔ عمر کے آخری حصے میں مقدر جاگا اور دیار حبیب کی حاضری نصیب ہوئی۔ تلامذہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسو ٹپکتے ہیں۔ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے، پھر ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر سانس ایک مہک لیے ہوئے طلوع ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر قدم قدم پہ آنسو، وارفتگی، کیفیات کا جہاں۔ جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روضہ انور کے پاس جاتے ہیں، مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ تلامذہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں، کتنے دکھڑے ہیں جن کی گٹھڑی باندھ کے لائے ہیں، حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ مریدین کی توقع کچھ اور تھی، انہیں حیرت ہوئی۔ ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے۔ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا حضور کے روضہ انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بڑھاپے کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے بڑھاپے، تو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے، آج تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو ایک کیفیت یہ بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ 2 لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ خیر، تلامذہ نے، مریدین نے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلگتے ہوئے، روتے ہوئے اور مدینے کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری، تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے، پتہ نہیں کتنی گٹھلیاں باندھ کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے۔ لیکن ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اور ایک شاعر بولا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو، میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روبرو کھڑا رہا، جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا، کہیں سانسوں کا شور بے ادبی نہ بن جائے۔ محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں، پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اور کہاں کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولا جا رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں جا سکتا۔ تو محبتوں کا فقدان ہو گیا اور سینے سے وہ نور چھن گیا اور نقصان ہو گیا۔ آئیے دوبارہ سے اس پیار کی جوت کو جگائیں اور حضور سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایسے لوگوں کی طرف ٹیڑھی نظر سے بھی نہ دیکھیں، لٹ جائیں گے، کچھ پلے نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی حساس ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کے ساتھ بلا مشروط محبت کریں، اور حضور علیہ السلام سے الفت کا ربط اور رشتہ ایسا جوڑ لیں جو لازوال ہو اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ کہتے ہیں یہ چراغ تو ہم قبر میں بھی لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس قبر میں بھی اجالا ہوگا تو عشق رسول کا ہوگا۔ دل دے دیوے دی روشنائی، میاں صاحب بولے، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ تو اس روشنی نے دنیا میں بھی اجالے کرنے ہیں اور قبر میں بھی اجالے کرنا ہے۔ مجھے یاد آئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتے ہیں زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہاں حضور آئیں گے۔ یہ تو محبت والوں کی بولی ہے، یہ تو پیار والوں کا انداز ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار ایک مومن کے سینے کا زیور ہے۔